करो, दोनों का निकाह कर दो या माल उसे दे दो, जाओ छुट्टी करो। दोनों का निकाह किया, वो माल उठाकर उसको दे दिया, झगड़ा खत्म हो गया ना, हो गया। और हम लोग क्या करते, इसको भी मारो, दामाद को भी मारो, ये सब छीनो। अरे होता कि नहीं होता है? और ये हाल हमारा, आखिर कौन सी शरीयत लेकर आए, आखिर किस पे अमल करोगे? आखिर अल्लाह की आप पकड़ होगी तो क्या होगी, कैसे नहीं होगी, समझ बात नहीं आती दोस्तों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को खिताब करके समझाया है, और सारी दुनिया को समझाया। बस एक छोटा सा वाक़या जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, उसे सुनो जरा। तौबा करो भाई, तौबा करोगे कि नहीं करोगे? अब तौबा का वक्त आ गया ना, ये वक्त भी तौबा करने का है। और इंशाअल्लाह चूँकि तौबा का वक्त आ गया, तौबा हमें करना है, वरना तो वाक़यात हमारे ज़हन में हज़ारों है। रात गुजर जाएगी, दिन भी गुजर जाएगा, सुनते रहोगे, हम सुनाते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है। असल एक हदीस पर भी अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हम बेड़ा पार हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह तौबा करोगे इंशाअल्लाह भाई? कौन कौन तौबा करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब तौबा करेंगे। हम भी तौबा करते हैं भाई, तौबा करने से काम चलेगा। ये नहीं सोचो आप तौबा कर लो। बाज दफ़ा मालूम कैसे तौबा करते लोग, कोई बात हो गई तौबा 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 तौबा, कान पकड़ लिया 7 दफ़ा तौबा हो गया, ये तौबा नहीं है, ये तौबा थोड़ी है। फिर दोबारा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हकमुल हाकिमीन है। अल्लाह कहता है बंदा तौबा कर, और नहीं, अल्लाह कहता है अगर तौबे से फिर चुका है और फिर दोबारा गुनाह कर लिया, तौबा कर, तिबारा गुनाह। अल्लाह कहता है लाखों दफा अगर तू इंसान है, अगर लाखों दफा तुमसे गुनाह हो गया है तो लाखों दफा तौबा कर, अल्लाह लाखों दफा माफ कर देगा। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है दोस्तों, इसलिए तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को खिताब कर रहा है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से खिताब कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को समझा रहा है, सारी दुनिया को अल्लाह समझा रहा है। देखो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कितना ऊंचा है, कितना उम्दा है, और अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए समझाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान के ज़रिए समझाए। लेकिन हमारे दिलों के अंदर बिल्कुल मुर्दा हो गया। कल हिजारत औ अशद्दु क़सवा, कुरान ने फरमाया है इंसानों तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया, तुम्हारे दिलों के अंदर कोई बात घर ही नहीं करती है। ये अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है। इसलिए कहता अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को खिताब कर रहा है और सारी कायनात को समझा रहा है। ऐ जवानों तुम्हारी जवानी गुजर चुकी है ताश खेलते खेलते। ताश तो जानते, जो पत्ता खेलते हैं, जानते तो जानते भाई, तुम्हारी जवानी गुजर गई ताश खेलते खेलते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी का फरमान सुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ताश जुए का ताश खेलता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस जुए के ताश जो खेलते हो, लिखा है जो पत्ता जो खेलते हो, उस पत्ते को अल्लाह तबारक व तआला तांबे का आग बना दिया जाएगा। और जिस उंगली से खेलते थे, जिस हाथ से खेलते थे, उसी हाथ के अंदर यूं आग बनाकर डाल दिया जाएगा और यूं आग से बांध दिया जाएगा, और आप तड़प तड़प कर बह जाओगे और चीख चिका कर माँ को पुकारोगे, बहन को पुकारोगे, सारी कायनात को पुकारोगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरियाद करोगे, ए अल्लाह तबारक व तआला लैत शबाब यहूदा, ए अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जवानी दे, दोबारा जवान करके दुनिया के अंदर भेज दे। ए अल्लाह मौत तक आप ताश नहीं खेलूंगा, मौत तक शराब नहीं पीऊंगा, चूंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह तबारक सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा शराबियों को अलग कर दो और जुआरियों को अलग कर दो, पत्ता खेलने वालों को अलग कर दो, और लिखा है गाली गलोच करने वालों को अलग कर दो, जमीन दबाने वालों को अलग कर दो, और घर में लड़ाई करने वालों को अलग कर दो। अल्लाह तबारक व तआला सबको छांट देगा, सबकी लाइन बना देगा, सबकी जमात को अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक को बुलाएगा। आसमान आग के शोले बरसाएगी, जमीन आग के शोले उगलेगी, अल्लाह तबारक व तआला एक एक को बुलाएगा और उसी आग के शोले में एक एक का हिसाब लेगा, और एक एक आदमी को हजारों साल उसी आग में खड़ा रहना पड़ेगा और फरियाद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला जल्दी से हिसाब ले ले, ए अल्लाह जल्दी से हिसाब लेके, मेरा कलेजा पिघल रहा है, मेरा भेजा पिघल रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान का भेजा पिघल पिघल कर नाक की राह से बाहर आ जाएगा, कलेजा फटकर जमीन पर आया पड़ेगा, यूं तड़पता हुआ रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वला यमूतु फीहा वला यहया, न तो मौत आएगी न जिंदगी बनेगी, इंसान तड़पता रहेगा। कोई पुकार को
سننے والا نہیں، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے انسانوں شرابیوں کی جماعت کو الگ کیا جائے گا، جواریوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اعلان کر رہا ہے، جو گانے پر ڈی جے بجا رہا ہے گانا موبائل پہ سن رہا ہے۔ دیکھو اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو موبائل پہ گانا سن رہا ہے، رات دن ننگی پکچروں کو دیکھ رہا ہے، ننگی تصویروں کو نوجوان دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ یا صاحب الجمال، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات بھر ننگی تصویروں کو جوان دیکھ رہا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن شیشہ گرم شیشہ پگھلا کر دونوں آنکھ میں ڈالا جائے گا، اور آنکھ باہر آ جائے گی، شیشہ گرم پگھلا کر ان آنکھوں میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلال سے کہے گا ان کے آنکھ میں دوبارہ ڈالو، تیوارہ ڈالو، چونکہ رات کی تنہائی میں یہ ننگی تصویروں کو دیکھا کرتا تھا۔ ان جوانوں کو بھی دیکھو، اس نوجوانوں کو بھی دیکھو، اس نوجوان لڑکیوں کو بھی دیکھو، لڑکوں کو بھی دیکھو، اس مردوں کو بھی دیکھو، اس عورتوں کو دیکھو۔ لکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان سنو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا جس نے رات میں موبائل پر گانا اور ننگی تصویر کو ناچتے ہوئے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں آنکھ کے اندر شیشہ پگھلا کر گرم ڈال دیا جائے گا۔ 1000 سال تک انسان تڑپتا رہے گا، 1000 سال تک انسان روتا رہے گا، ان کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں۔ اس دن سے کیسے بچو گے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا توبہ کر لو دوستو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ایسی پکڑ کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ علماء نے قرآن کی تفسیر کے اندر لکھا ہے ایک زمانہ تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ یہ واقعہ میں نصیحت کے طور پر ہر جگہ سناتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں جیسا ہمارا ماحول چل رہا ہے۔ لکھا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ ہال تو چھوٹا ہے، بہت بڑا ہال بادشاہ نے بنا رکھا تھا، 4 دروازے، تو بادشاہ ہی ہوگا۔ لکھا ہے کہ 4 بہت بڑا دروازہ تھا، لکھا ہے کہ 4 دروازے تھے، بہت بڑا ہال تھا۔ لکھا ہے کہ چاندی کی 20 یا 30 ہزار کرسیاں بچھا رکھی تھی، اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے لیے سونے کی کرسی بنا رکھی تھی، اور لکھا ہے کہ 3 دروازے بند رہتے تھے اور ایک دروازہ کھلا رہتا تھا۔ روزانہ شام کے وقت بادشاہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، بڑا بادشاہ ہے، عیاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، شراب اور جوا کے اندر اس کا نام ہے۔ لکھا ہے کہ روزانہ شام کے وقت 20 یا 25 ہزار آدمیوں کی دعوت کیا کرتا تھا، شراب پلایا جاتا تھا، گوشت کھلایا جاتا تھا، شراب کباب پلایا جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ اندر داخل کیا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ وہاں پر نئی ننگی لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، اور لکھا ہے کہ جب ننگیاں ناچنے لگتی تھی وہ 20 ہزار مجموعے کے اندر جو نوجوان اس حال کے اندر ہوتا تھا، لکھا ہے کہ وہ بھی ناچتا تھا، لکھا ہے کہ اور بادشاہ بھی ناچنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادی کے اندر گانے چل رہا ہو، ڈی جے چل رہا ہو، موبائل بج رہا ہو، تو نوجوان بڈھوں کا بھی یوں کمر ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے فرما رہا ہے وَأَغْلَالًا وَسَلَاسِلَ أَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جس بوڑھے آدمی کا یا جس جوان کا، جس مرد کا، جس عورت کا گانا سننے کے بعد یا ڈی جے سننے کے بعد ذرا سا کمر ہل گیا، ذرا سا کمر ہلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑی بڑی قینچیوں کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ قینچی کی تپی ہوئی ہوگی، گرم قینچی ہوگی، اور کمر کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسی کمر سے تم گانا سنا کرتے تھے، اسی کمر سے تم لچکا کرتے اور ڈانس کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی کیسیوں سے کمر کو کاٹ دیا جائے گا، وہ مرے گا نہیں، ولا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو مرے گا نہ تو زندہ رہے گا، تڑپتا رہے گا مچھلیوں کی طرح، ہائے ہائے پکارے گا، اس کی پکار کوئی سننے والا نہیں۔ لکھا ہے کہ بادشاہ ناچ رہا تھا، لکھا ہے کہ 20,000 وہ لڑکی ڈانس کر رہی تھی، 10-20 لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور 20,000 لڑکے ناچ رہے تھے، اور بادشاہ
بادشاہ بھی ناچ رہا تھا، ایک فقیر مانگنے والا دروازے پر آیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے جس کا فرمایا لکھے ایک پھٹا پرانا لباس والا بادشاہ کے دروازے پر آیا ہے، دستخط لگائی، آواز لگایا ہے، اور بادشاہ کہ اے بادشاہ صاحب تو نے گوشت بنایا ہے، شراب کباب کا دور چلایا ہے، اے بادشاہ صاحب ایک مانگنے والا فقیر ہوں، 3 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، 3 دن سے بھوکا پیٹ ہے اور بھوکے پیٹ سے رو رہا ہوں، تم تو بادشاہ مجھے کھانا دے دو۔ لکھا ہے کہ دروازے کو زور سے ہلایا، بادشاہ کو جلال آیا، بادشاہ کو غصہ آیا، اور اپنے وزیر کو حکم دے دیا، اپنے فوج کو حکم دے دیا، اے وزیرو، اے میری فوجو، ایک کام کرو، بات دیکھو ہمارا ڈانس چل رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہے، لڑکا ناچ رہا ہے، شباب کا دور چل رہا ہے، مستی کا عالم چل رہا ہے، کون مانگنے والا دروازے پر آیا ہے، ان کو پکڑ کے قتل کر دو، میری بادشاہت ہے، میری بادشاہت میں کون کسی کو دیکھنے والا ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کر دو، ان کو قتل کر دو۔ لکھا ہے کہ وزیر دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، دیکھا پھٹا پرانا لباس والا ایک فقیر بیچارہ ہے، ہم بھی فقیر کو گلے نہیں لگاتے، 1 گھنٹہ کھڑا رکھتے نہ رکھتے ہیں، فقیر کو معلوم ہے۔ اچھا لو ایک بات یاد آ گئی، ایک آدمی ابھی آپ کے دروازے پہ مانگنے والا فقیر آتا کہ نہیں آتا بھائی؟ آتا تو ہوگا، سب جگہ فقیر مانگنے والا آتا ہے۔ ایک جگہ ایک فقیر مانگنے والا ہے، عورت بیچاری چاول لے کر آئی یا آٹا لے کر آئی فقیر کو دینے کے لیے، اچھی خوبصورت عورت تھی بیچاری۔ جیسے وہ مانگنے والا فقیر آیا، وہ عورت جب دینے کے لیے آٹا گئی ہے تو فوراً اس فقیر نے آٹا لینے کے بجائے یوں ہاتھ پکڑ لیا، جوان عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، عورت کو غصہ آیا اور جھڑک لیا کہ بدتمیز نالائق، تو کتنا بڑا بدتمیز نالائق فقیر ہے، ارے بھیک مانگ رہا ہے کہ لوگوں کی عزت لوٹ رہا ہے، عورتوں کی عزت لوٹے کے گھروں پہ آ رہا ہے، ارے میرے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کہا خبردار چپ ہو جا۔ فقیر نے ڈانٹا اس عورت کو، خبردار ہو جا، اپنے گھر والے سے بات کوئی، اپنے گھر والے سے، اپنے دلہے میاں سے، اپنے شوہر سے اس بات کو پوچھنا۔ پھر بگڑ گئی، کہا کمال ہو گیا، تو ہاتھ میری پکڑ رہا ہے، گناہ کا ارادہ تو کر رہا ہے اور اپنے گھر والے سے پوچھوں گا؟ کہا ہاں اپنے گھر والے سے پوچھنا، جاؤ۔ وہ فقیر نے آٹا لے لیا، چلا گیا۔ وہ بیچاری عورت اداس گھر میں بیٹھی، آخر معاملہ کیا ہے، یہ فقیر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے اور یہ کہتا اپنے گھر والے سے پوچھنا، آخر معاملہ کیا ہے۔ لکھا ہے کہ شام کو جب گھر والا ان کا آیا ہے، ان کا دولہا میاں، ان کا شوہر جب گھر آیا ہے تو اداس بیٹھی ہوئی گھر میں، گھر والی اداس بیٹھی ہوئی ہے، کھانا نہیں پکا رہی ہے، چہل پہل نہیں ہے، بچوں سے بات نہیں کر رہی۔ تو گھر والے نے کہا بھی خیریت تو ہے، اپنی گھر والی سے کہا خیریت تو ہے، کیسے اداس ہے، کوئی بیمار ہے بچہ یا کوئی مر گیا آس پاس پڑوس محلے میں، آخر بتا دو کیا معاملہ ہے، کہا بات مت کر، یہاں سے چلا جا۔ گھر والی بولی یہاں سے چلا جا، بات مت کرے، بات تو بتا، بات تو بتا۔ کہا کہ بات تم بتاؤ، تجھے روٹی جب ملے گی، جو کھانا جب ملے گا، جب ایک بات کا جواب دو گے۔ کہا کیا بات تو بتاؤ۔ کہا کہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر مانگنے والا آیا، ایک فقیر ہمارے دروازے پر مانگنے والا آیا، جب میں آٹا یا چاول لے کر گئی ہوں تو میرے ہاتھ کو یوں پکڑ لیا، میں نے ہاتھ جھڑ کے کہا کہ شیطان نالائق، تو مانگنے والا فقیر ہے یا لوگوں کی عورتوں کی عزت کو لوٹتا پھر رہا ہے، کہا اپنے گھر والوں سے پوچھنا۔ اور یہ کہہ کے چلا گیا، کہا میں تو گناہ کرنے کے تو ارادہ کر رہا ہے، میرے ہاتھ کو تو پکڑ رہا ہے، میں اپنے گھر والے سے کیسے پوچھوں؟ کہا ہاں اسی سے پوچھنا، اور بغیر بھیک لیے ہوئے، بغیر آٹا لیے ہوئے، بغیر چاول لیے ہوئے چلا گیا۔ کہا کیا سمجھ میں بات نہیں آتی، معاملہ کیا ہے؟ کہا رے پرے جاؤ، کہا چھوڑ دو۔ اس کے گھر والے نے بہانہ لگایا، ہم بھی نہیں لگاتے تھے کبھی بہانہ، ارے کیوں پوچھتے جاؤ، ہم کہیں سے آئے ہوں گے۔ کہا رے جاؤ، ویسے وہ فقیر بیچارہ مانگنے والا آیا ہوگا، ارے ویسے کہہ دیا ہوگا، ارے جاؤ، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے خواہ مخواہ کے لیے؟ کہا نہیں، وہ یہ کہہ کے گیا پہلے اپنے گھر والے سے پوچھنا، تجھے 10 دن ہو جائے روٹی نہیں دوں گی، 10 دن ہو جائے تجھے چاول نہیں، کھانا نہیں دوں گی جب تک اس بات کو نہیں بتاؤ گے۔ اب جب زیادہ مجبور کر دیا پوچھنے پر تو کہا ٹائم بتاؤ، کہا وقت بتاؤ کون سا ہے، بتا دو مجھے وقت۔ کہا کہ صحیح دن کے 11 بج رہا تھا۔ کیا کہا؟ کہا وہ وقت بتاؤ جس فقیر نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا تھا، یعنی گھر والے نے اپنی گھر والی سے پوچھا، وہ وقت بتاؤ جس وقت فقیر تمہارے گھر پہ آیا، جس وقت ہاتھ پکڑا تھا وہ ٹائم بتاؤ۔ کہا ٹھیک دن کے 11 بج رہے تھے۔ اللہ اکبر! سنو، اس گھر والے نے کہا کہ جس وقت اس فقیر نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے بھی کسی غیر لڑکی کی اسی وقت ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
کیا کہا؟ جس وقت تمہارا ہاتھ اس فقیر نے پکڑا تھا 11 بجے دین کو، اسی وقت میں نے کسی غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا زنا خوری کی وجہ سے۔ تو بتاؤ دوستو کتنا بڑا معاملہ، ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پردے میں چلو، اگر پردے میں چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا پردہ، ایسا کپڑا تجھے پہنائے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، جس کی روشنی آسمان سے لے کر زمین تک جائے گی، اور جس کی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہاں بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی خوبصورتی جنت میں دے دیں گے، اگر تم ایک بال کو توڑ کر زمین پر ڈال دو تو سارا عالم خوشبودار ہو جائے۔ اپنے روپٹے کو، اگر اپنی ساڑی کو، اپنے روپٹے کو اگر ہوا میں لہرا دو، ساری ہوائیں خوشبو سے تر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت بنو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لکھا ایک مانگنے والا فقیر دروازے پر آیا، وزیر نے کہا جلدی سے بھاگ جا، تجھے مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، لکھا ہے کہ وزیر آیا، دروازے پر دروازہ کھولا، دیکھا ایک مانگنے والا پھٹا پرانا لباس والا فقیر ہے، دھکے مکے دے دیا کہ جلدی سے بھاگ جا۔ ارے تو مانگنے والا فقیر جلدی سے یہاں چلا جا، ارے بادشاہ نے تجھے قتل کرنے کو حکم دے دیا لیکن جلدی جا۔ دھکے مکے دے کر بھگا دیا، دروازہ بند کر دیا۔ پھر ناچ گانا شروع ہو گیا، ناچ گانا شباب پر تھا، ناچ گانا جوشوں پہ چل رہا تھا۔ لکھا ہے پھر وہی مانگنے والا فقیر دروازے پر آیا ہے اور دروازے کو زور سے ہلایا ہے، اور دروازہ بہت بڑا پھاٹک تھا، دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا ہے۔ جب اندر داخل ہو گیا بادشاہ کو جلال آیا، بادشاہ کو غصہ آیا اور اپنی فوج سے حکم دیا، اے فوجو کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ ایک آدمی تجھ سے قتل نہیں کیا جا رہا ہے، ایک آدمی تجھ سے مارا نہیں جا رہا ہے، تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لکھا ہے کہ وہ چھلانگ لگا کر وہ فقیر بادشاہ کے دروازے پر آیا اور چھلانگ لگا کر دوبارہ بادشاہ کی کرسی کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ صاحب مجھے کان میں کچھ بات کہنا ہے۔ کہا جا جا جلدی چل۔ کہا کہ بادشاہ صاحب میں کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ منہ کو کان پہ بادشاہ کے لگایا اور چپکے سے کہا، بادشاہ صاحب میں تو ملک الموت ہوں، بادشاہ صاحب میں تو ملک الموت ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے کہا اچھا ذرا سا نظام تو سمجھانے دو، لوگوں کو بتانے دو، بادشاہ وہ چلائے گا، میرا لڑکا چلائے گا، لڑکی بادشاہ میرے بعد بنے گا۔ جب فقیر نے جواب دیا، کہا ہے بادشاہ جب تو مارنے کا حکم دے رہا تھا، جب مجھے قتل کرنے کا حکم دے رہا تھا، اپنے بادشاہ اپنے فوجوں سے کہا جا رہا تھا، اے فوجوں 2 ٹکڑے کر کے 1 منٹ میں ڈال دو، جب تمہاری باری آئی تو موقع مانگ رہا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں جب تمہاری موت آئے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے جب تمہاری موت آئے گی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 منٹ ادھر نہیں 1 منٹ ادھر نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ توبہ کرو گے بھائی؟ چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، چونکہ زیادہ وقت نہیں لیا تھا میں نے اور ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے۔ نعت بھی انشاءاللہ پڑھوں گا تو جو ہے چونکہ اب 3:30 بج گیا ہے قریب، اور انشاءاللہ اب میں ختم ہی کر دوں گا، 4 سے پہلے ختم کر لوں گا، چونکہ مجھے 4 بجے سفر کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں نعت بھی پڑھ دوں گا۔ نعت کی فرمائش آئی ہے، میں پہلی بھی آپ لوگوں نے نعت میری سنی ہوگی اور نعت تو ہماری بات بہت مشہور ہے، لیکن جو توبہ کے 1-2 منٹ کے جو واقعہ اس کو ذرا سن لیجئے، کیونکہ اب توبہ کا وقت بھی آ گیا، چونکہ رات بھی توبہ کی آخری رات توبہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ رات بھی آخری آ گئی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ جمے ہوئے ہیں، اس لیے میں تھوڑا جم گیا، ورنہ تو اگر آپ اٹھ جاتے تو میں بھی چلا جاتا۔ ماشاءاللہ عورتیں بھی جمی ہوئی ہے، عورتیں بھی ارادہ کرو، دیکھو یہ کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں، سب مٹ جائے گا، چلا جائے گا، دنیا سے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ نام و نمود شہرت یہ ساری چیز چلی جائے گی دوستو، بس خاک۔ معلوم ہے قبر میں دفن ہوتے ہی علماء نے لکھا ہے، کتاب پڑھو نا، لکھا ہے کہ 40 دن ہوتے ہی یہ بدن جو ہے اتنی خوبصورت، بعض دفعہ کتنا خوبصورت آدمی ہوتا ہے، کتنی خوبصورت عورت لڑکی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو سنو کیا ہوتا ہے، جب قبر میں جانے کے بعد 40 دن کے اندر اس کی چمڑی دھڑمی بھی ختم ہو جاتی ہے، 40 دن کے اندر اس کی دمڑی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک جو واقعہ میں بتا رہا 1 منٹ میں وہ سنائی دیتا ہوں، چونکہ 4 سے پہلے ختم کرنا 20 منٹ ہے، اس سے پہلے ختم کر دیتا ہوں کہ نعت پڑھ دوں گا۔ اب ایک واقعہ عرب کا سنو، اور جلدی کا واقعہ، دیر کا واقعہ، دنوں کا واقعہ نہیں، سنو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔
ہمارے ایمان واقعی صحیح نہیں. قرآن جیسا ایمان چاہتا ہے ویسا ایمان تو خیر ہمارا ہے ہی نہیں. اگر ایمان اور اخلاق ہمارا بن جائے تو ساری دنیا ہمارے نیچے جھکے گی نہیں جھکے گی آ کے. جب ہماری اخلاق ہی جب غیروں جیسا ہو, ہمارا اخلاق بدتمیز ہو, تو ظاہر بات غیر کیا اثر لیں گے ہمارا. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. انشاءاللہ 20 منٹ رہ گیا, 20 منٹ کے اندر نظم بھی اور یہ 2 واقعہ بھی ہے, ایک واقعہ بھی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو سمجھا رہا ہے اور ساری دنیا کو خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لکھا ہے کہ عرب کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام احمد تھا. یاد رکھنا, ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام احمد تھا. ان کے پاس ایک گھوڑا عربی نسل کا ایک بہت بڑا گھوڑا تھا, اور اس گھوڑا تیز دوڑنے میں بہت تیز رفتار تھا. وہ گھوڑا دور دور شہرت رکھتا تھا اور دور دور میں اس گھوڑے کا نام تھا. بھئی کسی کے یہاں کوئی نئی چیز آ جاتی تو کی شہرت دور دور ہو جاتی نہ ہو جاتی ہے. لکھا ہے کہ عرب کی زمین پر, ابھی کا واقعہ زیادہ دن کا واقعہ نہیں ہے, لکھا ہے کہ عرب کی زمین پر ایک عربی نسل گھوڑا ایک شیخ کے پاس تھا, ایک بادشاہ کے پاس تھا. وہ گھوڑا بہت دور دور مشہور ہو گیا, دوڑنے میں بھی دیکھنے میں بھی. لکھا ہے کہ دور دور سے اس گھوڑے کو دیکھنے کے لوگ آتے تھے, لیکن بادشاہ اتنا بڑا اخلاق والا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, اپنے نبیوں سے بھی کہا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں سے بھی کہہ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے انسانو, اخلاق ایسا پیدا کرو تمہارے اخلاق سے دنیا روب میں آ جائے, تمہارے اخلاق سے دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ بڑا اخلاق والا تھا. غور سے سننا, اگر دماغ ادھر ادھر چلا گیا تو سمجھو بھٹک جاؤ گے واقعے سے. یہ لاسٹ واقعہ چل رہا ہے. تو فرمایا کہ بادشاہ جو تھا بڑا عجیب تھا. ان کے یہاں ایک بڑا عربی نسل گھوڑا تھا, دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے, دور دور سے اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے. لیکن 12 بجے رات کو بھی اگر کوئی انسان آ جاتا تھا, 12 بجے رات کو بھی اگر کوئی گھوڑے کو دیکھنے بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا اور گھوڑے کو دکھاتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا. مہمانوں کی طرح عزت کرتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور بستر پہ سلاتا تھا. لکھا ہے کہ رات اور دن اس گھوڑے کو دیکھنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. لکھا ہے کہ اسی محلے کے اندر, اسی بستی کے اندر ایک لڑکی رہتی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی, جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حسن و جمال والا, ایسے خوبصورت انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لکھا ہے کہ حسن و جمال والی لڑکی اسی بستی کے اندر رہتی تھی. حسن و جمال ایک مثال تھی وہ لڑکی, گھوڑے میں یہ مثال تھا. تو گھوڑے دیکھنے لوگ آتے تھے اور اس لڑکی کی خوبصورتی اتنی دور تک پہنچ گئی, ہر نوجوان یہ چاہتا تھا اور ہر آدمی کی اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ خوبصورت کو چھانٹتے ہیں لوگ آج کل, اخلاق کو نہیں دیکھتے ہیں آج کل. خوبصورت کو بھی چھانٹیں گے اور گاڑی کو بھی چھانٹیں گے. اب آنے کے بعد کیا نہ خوبصورتی رہتی نہ گاڑی رہتی ہے, چونکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, طلاق ہو جاتی, سارے معاملہ دربر ہو جاتا ہے. چاہے کالی لڑکی ہو لیکن اخلاق اور سیرت والی ہو, دنیا کو پار کر کے لے جائے گی اور آخرت بنا دے گی. اگر خوبصورت لڑکی ہے اس کے اندر دین نہیں ہے تو سمجھو دنیا اور آخرت دونوں چیز برباد ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. لکھا ہے کہ اسی محلے کے اندر, اسی بستی کے اندر ایک لڑکی تھی, حسن و جمال والی تھی. اس لڑکی نے اعلان کر دیا, اللہ اکبر کبیرہ, دیکھو اس لڑکی نے اعلان کر دیا, یہ کہا کہ اس گھوڑے کو جو مجھے لا کر دے گا اسی لڑکی سے میں شادی کر لوں گی. ہر نوجوان یہ چاہتا تھا یہ گھوڑا مجھے مل جائے, اس لڑکی کو دے دوں, یہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے. لڑکی نے خواہش رکھ دیا, میرا حسن و جمال بڑا مشہور ہے, میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی جو گھوڑا لا کر دے. بار بار نوجوان جاتا تھا اور کہتا, بادشاہ صاحب میری ساری دولت لے لے, میرا گھر لے لو, میرا کاروبار لے لو, میری کھیتی کیاری لے لو, 50-100 بیگھے زمین سب لے لو, گھوڑا دے دو تاکہ گھوڑا لڑکی کو دے دوں گا, لڑکی سے شادی کر لوں گا. لیکن وہ بادشاہ کسی طرح پر دینے کو تیاری نہیں تھا. بادشاہ کہتا کہ میرا ہی گھر لے لیکن گھوڑا نہیں دوں گا, چونکہ گھوڑا تو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں, میں عزت کرتا ہوں. لکھا ہے کہ اسی شہر کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا. سنو ذرا, اس نوجوان قاسم لڑکے نے کہا
ये घोड़ा दे या न दे, मैं किसी न किसी से धोखा देकर, बेईमानी करके, झूठ बोलकर उड़ा कर ले जाऊंगा और उस लड़की को दे दूंगा, ये घोड़ा दे दूंगा और मैं शादी कर लूंगा। वो नौजवान लड़का, कासिम हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, लिखा है 12 बजे रात को आया है। 12 बजे रात को उस बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा, बादशाह साहब घोड़ा तो आपका बेमिसाल है, घोड़ा तो आसमान जैसा है। बड़ी तारीफ कर दी, बादशाह भी फूल गया, बड़ा मजा आया। लेकिन कहा, ए बादशाह साहब, जब तन्हाई में सोने के लिए नौजवान गया, बादशाह से कहा, ए बादशाह मेरे पास लाखों रुपए की कीमत है, लाखों दरो दीनार है, लाखों रुपए के सोने हैं, लाखों